बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 2 अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा फैसला सामने आया, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में आपको बताऊंगा एक अहम मुकदमे में हुकूमत ने अपील दायर की थी, आज ही अपील पर पहली समाअत थी और पहली समाअत पर अपील खारिज कर दी गई है। अहम केस है, हुकूमती गुस्ताखी का केस है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊंगा कि सैलाब से मुतल्लिक जो तफसीलात सामने आई हैं, जो कुछ देर पहले जो डीजी हैं PDMA उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई है वो अहम है और हमारे नॉलेज में होना उसका ज़रूरी है। पहले वो मैं आपको बताता हूँ और फिर खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक भी एक छोटी सी जो तफसील है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सैलाब से मुतल्लिक जो फ़ंड्स दिए गए हैं। अच्छा जी, DG PDMA पंजाब इरफान अली काठिया ने कहा है कि आज रात मुल्तान में ज़्यादा ख़तरा है। शाम के वक्त हेड मोहम्मद वाला पर पानी ज़्यादा बढ़ा तो शगाफ लगाना पड़ेगा। जो मुल्तान से पहले हेड मोहम्मद वाला है वहाँ पे ख़तरा है और आज रात हो सकता है कि उसको तोड़ना, उस हेड को तोड़ना पड़ जाए, उसमें शगाफ लगाना पड़ जाए। लाहौर में कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हेड बिलो की पर पानी की सतह फ़िलहाल बरकरार है, ताम हेड मोहम्मद वाला पानी में इजाफा मुतवक्की है जिसके बायस वहाँ ट्रैफिक बंद कर दी गई है। भारत की जानिब से दरिया सतलज में मज़ीद पानी छोड़ा गया है जिसका रेला मुसलसल आगे बढ़ रहा है। हालिया बारिशों के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासर हुआ जबकि सबसे ज़्यादा ख़तरा आज रात मुल्तान में है। इरफान अली काठिया ने कहा कि भारत की जानिब से मज़ीद पानी छोड़े जाने के बाद आइंदा 4 से 6 घंटे नहायत अहम है। दरिया चनाब का बड़ा रेला हेड ट्रिमू से निकल कर आज रात मुल्तान पहुँचेगा, झंग से निकल गया है और मुल्तान पहुँचेगा, जबकि हेड संगनाई पर पानी की सतह तेज़ी से बढ़ रही है जिससे पीर महल और खानेवाल मुतासर हो सकते हैं। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन उनका कहना है कि जारी है। अब तक 10 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। 41 अफराद जाम बहक हो चुके हैं और 26 तारीख से अब तक 41 लोगों की डेथ हो चुकी है सैलाब की वजह से। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद के मुताबिक सैलाब से अब तक 3200 से ज़ायद देहात और 24 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए हैं। मुतासरा इलाकों में 395 रिलीफ कैंप्स, 392 मेडिकल कैंप्स और 336 वेटनरी कैंप्स कायम किए गए हैं। 3200 देहातों में अगर आपने 395 कैंप लगाए हैं, 392 मेडिकल कैंप लगाए हैं, 336 आपने वेटनरी कैंप्स लगाए हैं, तो क्या ये उस तादाद को पूरा कर सकती है? और फिर आपका कहना कि 24 लाख मुतासर हुए और 10 अफराद को अब तक आप महफूज मुकामात पे पहुंचा चुके हैं। 26 अगस्त से लेके आज 2 सितंबर है, यानी एक हफ़्ता हो गया है। ये इस वक्त तक की सूरत हाल है और हम मुल्तान के लिए और फिर आगे चूँकि ये रेला सिंध में जाएगा, दुआ गो हैं तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि अल्लाह पाक महफूज रखे। और बारिशों से भी, जो बारिशें जैसे कल इस्लामाबाद में चंद मिनटों में ही पूरे इस्लामाबाद को पानी से भर दिया, तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक खैर से सारे मामलात को हल हो जाएं और ये सैलाब की जो आफत है अल्लाह पाक इससे तमाम पाकिस्तानियों को महफूज रखे, तमाम मुसलमानों और तमाम इंसानियत को। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुतल्लिक सैलाब जो आया सवात में और फिर बोनीर के इलाकों में, वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए अब तक 8 अरब रुपए जारी कर दी। और मेरे ख़्याल में किसी भी आफत के बाद इतने तेज़ तरीन जो एक उसको कंपनसेट करना है, ये अपनी जो है वो एक बड़ी तारीख़ी कारकर्दगी है मौजूदा KP हुकूमत की। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए जारी किए गए फ़ंड्स के तफसीलात के से मुतल्लिक बयान में कहा है कि सूबाई हुकूमत सैलाब ज़दगान के लिए अब तक 8 अरब रुपए जारी कर चुकी है। गुज़श्ता रोज़ सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए 1.5 अरब मज़ीद जारी किए गए। 1 अरब फूड स्टाम्प की मदद में जारी किए गए। सैलाब के तमाम मुतासरीन को 15,000 रुपये खुश्क राशन की मद में अलग से जारी किए गए। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि 50 करोड़ रुपये ज़म अजला के फ्लड रिलीफ की मद में जारी किए गए। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि C&W को 1.56 अरब रुपये रोड क्लियर करने और मुरम्मत करने के लिए दिए गए, जबकि TMAs के लिए 61 मिलियन रुपए माली मदद फराम की गई है। कल ही ये फैसला किया गया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से कि नालों, दरियाओं, नहरों में जितनी भी तजावज़ात हैं, होटल्स हैं या कोई रिहायशी घर हैं, तमाम के तमाम बग़ैर किसी उसके, अगर कोई अदालतों ने स्टे दिए हैं तो वो अलग बात है, लेकिन वो तमाम के तमाम हटाने का, फौरी ख़त्म करने का भी एक हदायत भी दी गई थी और उसका एक मंसूबा जारी किया गया है कि किस तरीके से 1 साल में आपने ये तमाम के तमाम मामलात को देखना है। अभी जैसा कि कालाबाग डैम के हवाले से भी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने बात की है, तो ये चीज़ें हैं, चल रही हैं, देखना यह है कि ये मामलात किस तरीके से आगे बढ़ाए जाते हैं।
لاہور ایئرپورٹ میں ایک بڑا انوکھا واقعہ پیش آیا۔ میڈیکل کتابوں کے صفوں میں آئس جو نشہ ہے آئس وہ جذب کر کے بیرون ملک سمگل کیا جا رہا تھا۔ میڈیکل کی کتابیں ہیں، اس کے صفوں پر جو نشہ آور ادویات ہے اس کو جذب کر کے اور بیرون ملک اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ مار روڈ پر واقع کورئر آفس پر کارروائی میں 13 کلو گرام آئس کی بھاری کھیپ برآمد کی گئی ہے۔ 13 کلو۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے میڈیکل کتابوں کے صفوں میں آئس جذب کر کے بیرون ملک اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ مار روڈ پر واقع کورئر آفس پر کارروائی کرتے ہوئے کتابوں کی آڑ میں 13 کلو گرام آئس کی بھاری کھیپ برآمد کی گئی ہے۔ خفیہ اطلاع پر آسٹریلیا بھیجے جانے والے ایک پارسل کو قبضے میں لے کر چیک کیا گیا، جس میں موجود کتابوں کے ورقوں میں جذب منشیات کا انکشاف ہوا۔ اے این ایف عملے نے منشیات ٹیسٹنگ ڈیوائس کی مدد سے کتابوں میں جذب آئس کی تصدیق کی۔ پارسل پشاور کے رہائشی فضل رحمان نامی شخص کی جانب سے بک کروایا گیا تھا۔ پارسل قبضے میں لے کر منشیات علیحدہ کرنے کی غرض سے لیبارٹری بھیج دیا گیا۔ اے این ایف کی جانب سے ملوث ملزم کی گرفتاری کے لیے مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔ اے این ایف ترجمان کے مطابق منشیات کے دھندے میں ملوث عناصر کا اسمگلنگ کے لیے کورئیر کمپنیز کو استعمال کرنا تشویشناک ہے۔ کورئیر کمپنیز کے ساتھ مل کر بذریعہ پارسلز منشیات اسمگلنگ کے انسداد کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی تشویشناک اور ایک الارمنگ سچویشن ہے موجودہ نظام کے لیے کہ کورئیر کمپنیاں استعمال کی جا رہی ہیں اور کتابوں کے صفوں میں جذب کر کے، ایک تو آج کل جو ایک نیا ماڈرن طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ڈرون جو ہے ڈرون کے ذریعے جیسے بھارت بھیجا جاتا ہے یا افغانستان ڈرون استعمال ہوتا ہے۔ اب دوسری طرف کورئیر کمپنیاں ہیں جو کتابوں کے صفوں میں جو نشہ ہے اس کو جو ہے وہ مجھے لگتا ہے وہ لیکوڈ ہوگا اور لیکوڈ میں جو ہے اس کو جو ہے وہ ان صفوں کو جو ہے وہ اس میں جذب کیا جاتا ہے اور وہ اس میں اس کی مقدار آ جاتی ہے۔ یہی اس میں جو ہے وہ تفصیل لکھی گئی ہے اور یہ ایک بڑی افسوسناک جو تفصیل ہے وہ سامنے آئی ہے اور یہ ان کی جانب سے گرفتاری جو پشاور میں جس نے کورئیر بک کروایا تھا اس کی گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کی گئی ہے۔ کورئیر کے جو ذمہ داران ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ آج ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ وہیں پہ صحافی کی جانب سے ایک سینئر صحافی ہیں خالد جمیل، ان کو گرفتار کیا گیا تھا جب 6-7 مئی کو پاکستان اور بھارت کا جو جنگی صورتحال تھی اس وقت کوئی ایک ٹویٹ کیا گیا تھا کارگل کے حوالے سے، کوئی ایک مشرف کے حوالے سے بات کی گئی تھی اور کوئی ضیاء الحق کے حوالے سے بات کی گئی تھی، ماضی کی کو بات کی گئی تھی۔ اس وقت صورتحال چونکہ اس طرح کی تھی، پوری قوم ایک پیج پر تھی، پوری قوم بھارت کے خلاف ایک پیج پر آ چکی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان بھی جیل سے پوری قوم کو متحد ہونے کا کہہ چکے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بھی عوام کے ساتھ اپنی عوام اور جو ہے وہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا تھا بھارت کے خلاف۔ ایسے میں کہا گیا کہ جی ایک ٹویٹ کیا گیا خالد جمیل کی جانب سے اور انہوں نے کوئی ایسی بات کی جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ انہوں نے کوئی مایوسی پھیلانے کی بات کی ہے یا جو اس وقت آپ آگے پیچھے تنقید کر سکتے ہیں لیکن اس وقت جو ہے وہ جو جب حالت جنگ میں ہے معاملہ تو اس وقت اپنے لوگوں یا اپنے جو نوجوان ہیں ان میں مایوسی پھیلانے والی باتیں کرنا کچھ اس طرح کا کوئی معاملہ تھا۔ وہ گرفتار ہوئے، گرفتاری کے بعد اگلے دن کے لیے ان کو جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا، جج نے ان کو ڈسچارج کر دیا۔ جج نے کہا کہ صرف انہوں نے اپنا ایک موقف بیان کیا ہے، تو فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ ایک بنیادی انسانی حق ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن کو لے کے آپ کسی صورت بھی کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ ایک بندے نے اپنی رائے دی ہے، ماضی کے کچھ حقائق ہیں ان سے متعلق، وہ ان کی رائے غلط ہو سکتی ہے، ان کی اوپینین غلط ہو سکتی ہے، لیکن فریڈم آف ایکسپریشن آئین کا آرٹیکل ہے 19 اور انہوں نے اپنا جو رائٹ ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا وہ انہوں نے اپنا موقف بیان کیا۔ تو اب یہ موقف بیان کرنے پہ تو نہیں نا آپ کسی کو پیکا قانون کے تحت گرفتار کر سکتے اور آپ گرفتاری جو ہے وہ اس پہ ریمانڈ مانگنے آ سکتے۔ تو عدالت نے بنیادی انسانی حقوق کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو کچھ کہا گیا یہ بنیادی انسانی حقوق کا حق استعمال کیا گیا، اس میں کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا ثبوت، ایسی کوئی ایویڈنس سرکار پروسیکیوشن نہیں پیش کر سکی جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکے کہ انہوں نے ان کی کوئی نیت ایسی تھی یا وہ کوئی جو ملک کی سلامتی کو کوئی خطرہ پہنچا رہے تھے یا کسی دشمن کو فائدہ پہنچا رہے تھے۔ وہ ڈسچارج ہو گئے۔ ڈسچارج ہونے کے بعد نگرانی دائر کی، ہمیشہ جو نگرانی ہے وہ دائر کی گئی کس کی جانب سے؟ سرکار کی جانب سے کہ جی ہم کرمنل ریویژن فائل کرتے ہیں۔
کرمنل ریویژن اس وجہ سے فائل کرتے ہیں سیشن عدالت میں کہ جو ڈسچارج کرنے کا آرڈر ہے عدالت کا وہ درست نہیں ہے، اور جو عدالت ہے انہوں نے ایک قومی سلامتی کا اہم معاملہ تھا اور جو حکومتی ادارے ہیں ان سے متعلق کوئی بات کی گئی تھی یا ریاستی اداروں سے متعلق کوئی بات کی گئی تھی، اور پھر ایسے وقت میں بات کی گئی تھی جب پوری قوم متحد تھی، تو ایسے میں جو اس طرح کی افواہیں یا غلط فہمیاں یا غلط باتیں پھیلانا درست نہیں ہے۔ کرمنل ریویژن فائل کی گئی، کرمنل ریویژن فائل ہوئی مجسٹریٹ کے آرڈر کے خلاف جنہوں نے ڈسچارج کیا تھا سیشن جج کے پاس۔ سیشن جج تھے جج محمد افضل مجوکا، جنہوں نے عدت نکاح کیس میں عمران خان کی جو مجسٹریٹ کا فیصلہ تھا، جو اپیلیں تھی، سزا تھی، اس کے خلاف اپیلوں پر سماعت کرتے ہوئے وہ سزائیں کالعدم قرار دی تھیں۔ تو یہ وہ جج افضل مجوکا صاحب ہیں، یہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، ان کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ اب میرٹ کے اوپر کوئی کیس بنتا نہیں ہے، ڈسچارج آپ جانتے ہیں کہ اپیل اگینسٹ ایکیوٹل جو اس میں کوئی 99% نہیں ریلیف ملتا، جب ایک دفعہ بری ہو گیا بندہ تو پھر اس کی بریت ختم نہیں ہو سکتی، بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ بریت، جیسے ضمانت ہوگی تو کینسلیشن آف بیل کے بہت کم چانسز ہے، اسی وجہ سے جو اپیل اگینسٹ ایکیوٹل ہوتی ہے، بریت کے خلاف جو اپیل ہوتی ہے، اس کا بھی بہت کم سکوپ ہے۔ تو جو وکیل تھے، سرکاری وکیل، وہ پیش نہ ہوئے، جج صاحب نے سنا، ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا وکیل تھے خالد جمیل کے، انہوں نے تفصیلات بتائیں۔ جج صاحب کا فیصلہ بڑا واضح تھا، پولیس کا ریکارڈ پہلے موجود تھا، ایف آئی آر کا جو کانٹینٹس تھے وہ بھی سارے کے سارے موجود تھے، تو جج صاحب نے پھر ان کی اپیل خارج کر دی۔ اتنے میں سرکاری وکیل پیش ہو گئے، انہوں نے کہا جناب میں دوسری عدالت میں تھا، میں اس وجہ سے پیش نہیں ہو سکا، تو مہربانی کر کے مجھے سنا جائے۔ جج افضل مجوکا نے کہا جی کہ اب تو آپ کی اپیل خارج ہو چکی ہے، اب آپ کو سننے نہ سننے کا اس وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اپیل خارج کر دی ہے۔ پریلیمنری پہلی سماعت پر یہ اپیل مسترد کر دی، پہلے مقدمہ کالعدم ہوا تھا، آج اپیل مسترد کر دی، اپیل خارج کر دی ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی جانب سے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے ایک اہم کیس تھا، آپ جانتے ہیں کہ نگران حکومت کے دور میں ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا تھا جس میں گندم کی بوریاں چرائی گئی تھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، دو بڑے کام کیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، میں کہوں گا تین بڑے کام۔ ایک تو جو ہزاروں ملازمین کو نگران حکومت نے اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے ہزاروں بھرتیاں کی تھیں، ایک قانون منظور کیا اسمبلی سے کہ وہ تمام کی تمام نگران حکومت کی جو بھرتیاں تھیں وہ ان کے دائر اختیار سے باہر تھیں، ان کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ وہ 11-12 ہزار بھرتیاں تھیں، سرکاری ملازمین کو جو بھرتی کیا گیا تھا وہ ساری کالعدم ہو گئیں، اور پشاور ہائی کورٹ نے بھی خیبر پختونخوا اسمبلی کے قانون کو درست قرار دیا اور اپیلیں خارج کی تھیں۔ ایک یہ کام۔ دوسرا کوہستان نیب سکینڈل، 40 ارب روپے کا سکینڈل تھا، پی ٹی آئی کے پی حکومت نے اس معاملے کو اٹھایا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں لے گئے۔ پی ٹی آئی کی جو کے پی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے جس کے سربراہ سپیکر ہیں کے پی اسمبلی کے، انہوں نے یہ معاملہ نیب کو دیا۔ نیب نے اب تک 30 ارب روپے، 25 سے 30 ارب روپے ریکور کر چکے ہیں، جس میں مسلم لیگ نون کے ایک ایم این اے اور ان کے بیٹے کے خلاف بھی نوٹس ہوا تھا۔ تیسرا تھا جو گندم ہے، وہاں ایک بہت بڑا سکینڈل تھا کہ گندم چوری ہوتی تھی، سرکاری گندم خیبر پختونخوا میں چوری ہوتی تھی، اور نگران دور حکومت میں تو بہت زیادہ ہوا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک جو اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر تھے، اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر، ان کے اوپر ایف آئی آر درج کروائی اینٹی کرپشن کی کہ انہوں نے چوری کی ہے۔ نوشہرہ اینٹی کرپشن جو خیبر پختونخوا حکومت کا ادارہ ہے، اینٹی کرپشن نوشہرہ، انہوں نے ایف آئی آر درج کی اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر کے خلاف 30,000 بوریاں چوری کرنے کی، 30,000 گندم کی بوریاں جو عام آدمی کے لیے تھیں، سرکار کی تھیں، اس کو چوری کرنے کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی ضمانت کی درخواست تھی، کے پی حکومت کے وکیل پیش ہوئے اور انہوں نے بڑے ہی مدلل انداز میں عدالت کے سامنے دلائل رکھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2 رکنی بینچ تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے خیبر پختونخوا میں گندم کی 30,000 بوریاں چوری ہونے کے سکینڈل میں ملزم اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر خالد خان کی ضمانت مسترد کر دی۔ پی ٹی آئی کے پی حکومت کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے پی نے موقف اپنایا کہ ملزمان پر 19,77,52,000 کا خیبر پختونخوا حکومت اور خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے، اور یہ 30,000 بوریوں کا ایک سکینڈل نہیں ہے، ان کے کئی سکینڈلز ہیں، اور یہ ایک پورا گینگ تھا جو اداروں میں بیٹھے ہوئے تھے، فوڈ اتھارٹیز میں، اور فوڈ کنٹرولر جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بڑے افسران اس میں ملوث ہیں۔ اس وجہ سے ان کے یہ کسی بھی ریلیف یا کمپنسیشن کے حقدار نہیں ہے کہ ان کو آپ ضمانت کی جو ہے وہ کمپنسیشن دیں۔ دیگر ملزمان کی ضمانت بھی مسترد ہو چکی، ان کی بھی ضمانت مسترد کی جائے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے پی نے استدلال کیا کہ کیس کا چلان جمع ہو چکا ہے، اینٹی کرپشن نوشہرہ میں کیس زیر
سماعت ہے، یہ ضمانت بعد از گرفتاری تھی، قبل از گرفتاری نہیں، ضمانت بعد از گرفتاری تھی۔ 2 رکنی بینچ نے سماعت کرتے ہوئے پی ٹی آئی کی کے پی حکومت کا جو موقف ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے، اس کو درست قرار دیتے ہوئے اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر جو 30,000 بوریاں چوری ہونے کے اسکینڈل میں گرفتار ہوا تھا، اس کی ضمانت سپریم کورٹ نے مسترد کر دی۔ پہلے شریک ملزمان کی ضمانتیں پہلے مسترد ہو چکی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔